Name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. My topic is what is responsive intervention RTI and why it is important. रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन RTI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन को हम शॉर्ट फॉर्म में RTI के तौर पे भी लिख सकते हैं. R फॉर रिस्पॉन्स, T फॉर टू, I फॉर इंटरवेंशन. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. Response to intervention RTI is a process used by the educators to help students who are struggling with a skills or lesson. रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन वो प्रोसेस है जो एजुकेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई बात समझ नहीं आ रही होती या उनको पढ़ने में मुश्किलात दरपेश होती हैं. और दूसरी बात ये है कि ये अमूमन टीचर्स इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो बच्चे जो हैं जिनको अपनी स्किल्स का नहीं पता वो अपनी स्किल्स को उभारें, यानी उनको सामने लेके आएँ. कुछ बच्चे होते हैं वो ड्राइंग में एक्सपर्ट होते हैं, किसी की राइटिंग्स बहुत अच्छी होती है, किसी की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, इस तरह से. Every teacher will use interventions, a set of teaching procedures with any student to help them succeed in the classroom. हर टीचर इंटरवेंशन ज़रूर यूज़ करती हैं. सब टीचर्स का अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है और हर टीचर ये चाहती है कि उससे जो है वो बच्चों को मदद मिले ताकि वो क्लास में जो है सक्सीड हो सकें, यानी कामयाब हो सकें. हर टीचर ज़ाहिर है यही चाहेगी कि उसके बच्चे जो हैं कामयाब हों, उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह टीचर को पढ़ाना चाहिए कि हर बच्चा जो है उसकी समझ में आ जाए और उसकी क्लास का हर बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ने लगे. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और अ लर्निंग डिसेबिलिटी. ये जो RTI है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है. स्पेशल नीड्स से मुराद ये है कि कुछ बच्चों की आई साइट वीक होती हैं, कुछ को ऑडिटोरी का मसला होता है, यानी वो सही से सुन नहीं सकते हैं, या किसी को बोलने में मसला होता है. बहुत सारी बच्चों की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये वो स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं. लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, ये आम तौर पर जो क्लासरूम में हमारे बच्चे मौजूद होते हैं, कुछ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं और कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, ये सब उनके लिए है. इफ़ अ स्टूडेंट इज़ स्ट्रगलिंग, his or her response will use test scores and other measures of progress to choose a research and proven intervention suited to help the children learn. यानी मतलब ये है कि एक बच्चा जब पढ़ रहा है और टीचर उसका टेस्ट लेती हैं तो टीचर जो है वो मार्किंग करती हैं. अक्सर आम तौर पर 10 में से किसी को 9 दे दिए, किसी को 8, किसी को 7, इस तरह से इस बुनियाद पर कि उस बच्चे ने कितना अच्छा टेस्ट किया है. इस तरह से ये एक मेथड है RTI का, यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन का ये एक मेथड है कि इससे टीचर जान सकती है कि बच्चा कितनी ज़्यादा वो सक्सीड हो रहा है और कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है पढ़ने में. If a child does not respond to the initial interventions, more focused interventions are used to help the child master skills. अगर एक बच्चा स्टार्टिंग में ही मतलब स्टार्टिंग के जो इंटरवेंशंस होते हैं, टेस्ट लेना या फिर उनसे कुछ पढ़ाने के दरमियान सवालात पूछना या फिर कोई स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट दे देना, उनमें ही अगर हिस्सा नहीं ले रहा है तो कुछ टीचर को इस तरह का सोचना चाहिए कि जो उस बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक है और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे अलग क्लासेस वगैरह देनी चाहिए जिससे बच्चा हिस्सा ले सके, जिसमें बच्चा हिस्सा ले सके. देयर रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस इन 2004. ये जो RTI का प्रोसेस है ये दरअसल 2004 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था. इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ लॉ, और ये जो है तब एक पार्ट नहीं था लॉ में, यानी ये टीचिंग के जो लॉज होते हैं उनमें शामिल नहीं था RTI का प्रोसेस. It was presented regulatory notes as a method to help identify students with specific learning disabilities. ये सिर्फ इसी तरह यूज़ किया जाता था, ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ कुछ लोग यूज़ करते थे, और इसलिए कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको किस चीज़ में मसला पेश आ रहा है,
اس طرح سے جب ہم پوری کلاس سے ریڈنگ کروائیں گے تو ظاہر ہے سب بچوں کی ریڈنگ اچھی نہیں ہوگی. کچھ بچوں کی ریڈنگ جو ہے وہ اٹک کے پڑھیں گے تھوڑا, یہ ان کی ڈسیبلٹی ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جاننے میں یہ بیسک RTI ہے. The Office of Special Programs OSEP wrote into those notes a statement that ask school district not to rely on what is called the discrepancy model for identification of specific learning disability SLD and consider using intervention tried within RTI. OSEP جو آفس آف اسپیشل پروگرامز ہیں انہوں نے یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پروسیس انوینٹ ہوا ہے, انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. اس ڈسٹرکٹ کے کچھ ڈسٹرکٹ کے جو اسکولس تھے ان میں اس کو اپلائی کر کے دیکھا گیا اور پھر واضح طور پر فرق ثابت ہوا کہ بچوں کی جو ہے وہ پروگریس ہو رہی ہے اس میتھڈ سے اور ان کی ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کا پتہ لگ رہا ہے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ انٹرونشنز جو ہے وہ RTI کے ساتھ ہی کیا جائے گا, یعنی ٹیچر جو ہے وہ RTI ضرور یوز کرے. The RTI process. After a child has received an intervention, his or her progress is tested again. If the child has not improved, the teacher and other educators, the RTI team, will meet the students' parents together. This team will select more intense intervention like cooperative learning, group-based learning, problem-solving method, active learning etc. اب RTI کے پروسیس کیا ہے؟ RTI کے پروسیس یہ ہے کہ جب ٹیچر انٹرونشن کر لے, یعنی سمپلی طور پر ٹیچر جو ہے وہ انٹرونشن, میں نے ابھی ایک بات بتائی کہ ٹیچر جو ہے وہ مارکنگ کرتی ہیں ٹیسٹ میں, اس طرح کی جب وہ انٹرونشن آبزرو کر لیں تو وہ کیا کریں گی, اور بچہ جو ہے اور اچھا رسپانس نہیں کر رہا ہو, امپروو نہیں کر رہا ہو, تو ٹیچر کیا کریں گی, ٹیچر یہ کریں گی کہ RTI کی جو ٹیم ہوتی ہے یعنی ادر ایجوکیشنسٹ جو ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں گی, کانٹیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ سب مل کے بچے کے پیرنٹس سے کانٹیکٹ کریں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. یہاں پہ میٹ کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس آئے گا, وہ لکھا نہیں, تو وہ سب پھر ملا کے جو ہے وہ ایک ٹیم بنا لیں گے. بچے کے جو پیرنٹس ہوں گے اور جو ادر ایجوکیشنسٹ ہوں گے اور جو ٹیچر ہوگی بچے کی, وہ پھر اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ بچے کو ہم کس طرح جو ہے بچہ امپروو کر سکتا ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح ہمارا امپروو کرے گا, کون سا ہم میتھڈ یوز کریں, کوآپریٹیو لرننگ یوز کریں یا پھر گروپ بیسڈ لرننگ یوز کریں, پرابلم سالونگ میتھڈ یوز کریں یا ایکٹیو لرننگ یوز کریں, کس طرح وہ اچھا امپروو دے گا, یعنی اچھا امپروو کرے گا اور کس طرح وہ کامیاب ہو سکے گا کلاس میں. If the child does not show progress, for example, a child does poorly on a test that require reading. Through the RTI process, the teacher tries reading the question to the student to find out if the student knows the answer, but it is perhaps struggling with reading. Used in this way, the RTI process can help to screen the child to identify a possible SLD or determine if he or she should be referred to other testing. مثال کے طور پر ایک بچہ ٹیسٹ میں صحیح کارکردگی نہیں دکھا رہا ہو جس کے لیے اسے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. RTI کے عمل کے ذریعے اساتذہ طالب علم کو سوالات پڑھنے کا کہتا ہے, یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے آنسر تو لکھ دیا ہے لیکن سوال جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں, یا پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ 3-4 سوالوں کا ٹیسٹ دے دیتے ہیں اور سوالات آگے پیچھے کر دیتے ہیں, تو بچے اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کا جواب کسی میں لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح سے ٹیچر کہے گا کہ آپ سوال بھی پڑھ کے دکھائیں. اگر وہ سوال پڑھے گا اور اس کا بالکل صحیح جواب دے دے گا تو یہ پتہ لگائے گا استاد کہ اس طالب علم کو اس کا مطلب پتہ ہے یا نہیں. اس طرح کا RTI عمل کسی ممکنہ SLD کی شناخت میں مدد کر سکتا ہے, یعنی اس طرح جب ہم RTI کریں گے, یعنی اس طرح چھوٹے چھوٹے جب ہم ایکسپیریمنٹس کریں گے RTI کے, تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ SLD کیا ہے بچوں کی, یعنی سیلف لرننگ ڈسیبلٹی کیا ہے, بچہ پڑھ سک رہا ہے یا نہیں پڑھ سک رہا,
یا اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ اسے مزید جانچنا چاہیے کہ نہیں. یعنی استاد جو ہے وہ اس بات کا تو پتہ لگا ہی سکتا ہے کہ بچے کو اب مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی، یا الگ طریقے سے اس کو پڑھانے کی، یا ادر ایجوکیشنسٹ کے پاس اس کو لے کے جایا جائے جس سے یہ مزید پڑھ سکے، یا اس کے لیے کون سی لرننگ بہت زیادہ بہتر ہے. انڈرسٹینڈنگ لیول آف انٹرونشنز. اٹ از یوزولی ڈیوائڈ انٹو 3 سیکشن: بیس، مڈل، ٹاپ. یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے. فرسٹ ہمارے پاس ہے بیس، سیکنڈ مڈل، تھرڈ ہے ٹاپ. موومنٹ بٹوین سیکشن. It is determined by the student response to certain interventions. یعنی ہم اس کے لیول کو، جو انٹرونشن کے لیول ہے، رسپانس ٹو انٹرونشن کے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ ہے بیس، پھر آتا ہے مڈل، پھر آتا ہے ٹاپ. اس میں 3 کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کس طرح کا رسپانس کر رہے ہیں. فرسٹ ہے about 80% of students and the most commonly used teaching strategies and intervention are found in the base section of the pyramid. یعنی 80% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیس سیکشن میں آتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، اور یہاں پہ فیلئر ریٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. سیکنڈ سیکشن جس کو ہم ٹیئر کہتے ہیں، ان تینوں کو ہم ٹیئر کہیں گے: ٹیئر 1، ٹیئر 2 اینڈ ٹیئر 3. ٹیئر 2 میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیئر 2 or the secondary level of presentation is in the middle section of the pyramid. Here the interventions become more intensive because the students are considered to be at the greater risk. About 15% of students will be in this section at any given time. یعنی middle 2 میں کیا ہوتا ہے؟ مڈل میں کیا ہوتا ہے؟ جو سیکنڈ ہے یہ رہا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پیرامڈ کا سب سے پہلے تو سیکنڈ سیکشن ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے. سب سے بڑا ہمارے پاس بیس ہوتا ہے، یہ چھوٹا سیکشن ہوتا ہے اوبویسلی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ رسک پر ہوتے ہیں، یعنی یا تو وہ حساب ہے نا، یا تو آر یا تو پار. اگر ایجوکیشنسٹ اچھا ہوگا تو وہ بچوں کو ترقی دے گا اور ان کو اچھی طرح سمجھائے گا، جس طرح کی ان کو ضرورت ہوگی اس طرح سے ان کو گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تقریباً اس میں 15% آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تھرڈ ون ہے اونلی اباؤٹ 5% آف اسٹوڈنٹس آر دا ٹیئر 3. آن دی ٹیریٹری لیول آف پریونشن ایٹ دی ٹاپ آف دا pyramid. Here students receive the most intense and consistent interventions. Although section is also associated with the special education, not all children in this tier are in the special education program. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے، تھرڈ ون میں جو ہوتا ہے ٹاپ، یہ پیرامڈ کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے. اس میں تقریباً 5% آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ان کو اسپیشل نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ٹیچر کی الگ سے کلاسز دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ باتوں کو دیر میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ فرسٹ والے اور سیکنڈ والے پیرامڈ دونوں بیس اور مڈل ہے. پیرامڈ کے جو پارٹس ہیں بیس اور مڈل، ان سے علیحدہ ہوتے ہیں. یہ اسپیشل چائلڈ نہیں ہوتے، لیکن ان کو اسپیشل نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سلو لرنرز ہو سکتے ہیں یہ. اور ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے ایک طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اکثر بچے جب ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہے زیادہ تر سمجھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کو کچھ اور طریقہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ ورک شیٹ ہو گئیں، یا پھر ان کو کچھ گیم ٹائپ کے، ان کو کچھ انٹرٹینمنٹ جیسا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو ٹیچرس کو چاہیے یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ رہا پیرامڈ جو ہے، یہاں پہ سمپلی طور پر سمجھ آ رہا ہے. ٹیئر 1 آل اسٹوڈنٹ ریسیو انٹریکشن آن دا کور کریکولم، یعنی اس میں جو ہے سب بچوں کو تقریباً سمجھ آ ہی جاتا ہے ٹیئر 1 میں، یہ ہماری بیس ہے. ٹیئر 2 اسٹوڈنٹ وہ آر بلو گریڈ لیول ریسیو ایڈیشنل انسٹرکشن ان اے اسمال گروپ. اس میں جو ہے بچوں کو تھوڑی سی زیادہ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ گروپ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو.
اب ٹیئر 3 جو ہے اسٹوڈنٹس وہ آر ان رسپانسو ٹو ٹیئرس 1 اینڈ 2 آلسو ریسیو انڈیویژولائز انسٹرکشن، یعنی یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو نہ ٹیئر نمبر 1 میں رسپانس کر رہے ہوتے ہیں نہ 2 میں رسپانس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو علیحدہ سے الگ کر کے بالکل پڑھانا پڑتا ہے. اس کا ایک پیرامڈ یہ بھی ہے، ایک پیرامڈ یہ بھی ہے. Importance of RTI. Simply put, response to intervention. RTI is a framework for implementing proactive data-driven decision making. It provides teacher with better, more timely information about a student in order to improve student learning and performance. RTI میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرونشن کرتے ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ کوئی بات کہتے ہیں تو بچہ اس کا رسپانس کر رہا ہے یا نہیں، یعنی عمل کا رد عمل جو نیوٹن کے 3rd لاء میں ہوتا ہے تقریباً اسی طریقے سے کہ ہم جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں، یعنی ہم بچے سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں اور بچہ اس کا جواب نہیں دے پا رہا، تو پھر ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ظاہر ہے اس طرح کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ بچے کو سب کچھ سمجھ آ جانا چاہیے. اب امپورٹنس آف RTI یہ ہے کہ سمپلی پٹ، یعنی سیدھے الفاظ میں رد عمل کا عمل RTI فعل میں اعداد و شمار سے چلنے والے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک فریم ورک ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ یہ ایک فریم ورک جیسا ہے، ٹھیک ہے. اٹ پرووائڈس ٹیچر ود دا بیٹر مورل ٹائملی انفارمیشن. اس میں یہ ہوتا ہے، اس کی یہ بہت زیادہ اچھی خوبی ہے کہ یہ اساتذہ کو طلباء کے بارے میں بہتر اور زیادہ بر وقت معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ طالب علموں کی تعلیم اور کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے. یعنی جب ہم یہ میتھڈ جو ہے، یہ پروسیجر جو ہے یوز کرتے ہیں RTI کا، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کو بر وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ میں کیا ڈسیبلٹی ہے اور مجھے اس کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تھینک یو.